बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से अहम तरीन और ख़ासी बड़ी डेवलपमेंट है। ब्रेकिंग न्यूज़ इसे करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर इस वक्त पाकिस्तान की जानिबदार अदलिया, आलमी बरादरी हो या फिर आलमी इदारे या और आलमी रहनुमा, इमरान खान के खतूत को किसी सूरत इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इमरान खान के खतूत को लेकर कल से ये मजदूर सहाफ़ी आपको गोश गुजार कर रहा है कि एक शदीद बेचैनी है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के यहाँ भी और इस मुंतखब हुकूमत के यहाँ भी। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। तकरीब तो थी तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के एजाज़ में, वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद थे, आर्मी चीफ भी मौजूद थे, ज़ोहराना हो रहा था, वहाँ पर भी जिक्र छिड़ गया इमरान खान के आर्मी चीफ को लिखे गए ख़त का। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था और सहाफ़ी मौजूद थे। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब के पास IMF के डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की थी, वहाँ भी इमरान खान के ख़त का जिक्र आ गया। और उसके बाद फिर माफ़ कीजिएगा, चीफ जस्टिस को बताना पड़ा कि जनाब इमरान खान का ख़त ना सिर्फ मिला है बल्कि उसके अंदर सबूत भी हैं और हम 184(3) के तहत उसे देखेंगे और अहम ख़त है ये इमरान खान का और हम वज़ीर-ए-आज़म को भी बुलवा रहे हैं इस्लाहात के हवाले से। तो आज की ये जो तकरीब थी ज़ोहराने की, इसमें भी इमरान खान के आर्मी चीफ को लिखे गए ख़त का जिक्र आ गया। सहाफ़ियों ने सवाल पूछा तो आर्मी चीफ ने इमरान खान के ख़त से मुतल्लिक कुछ अहम तरीन इंकशाफात कर दिए। और अब तक इमरान खान ने, पहले बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है, आर्मी चीफ साहब को इमरान खान 2 बाकायदा तौर पर खुले ख़त लिख चुके हैं, तीसरे के मंदरजात नोट करा दिए गए हैं। आज किसी वक्त ये तीसरा ख़त भी जारी कर दिया जाएगा मीडिया को, पाकिस्तानी अवाम को, और ये एक खुला ख़त होगा। पहले भी दोनों खुले ख़त लिखे गए। आज तैयब एर्दोगान साहब के इस्लामाबाद दौरे के मौके पर इस ख़त की अहमियत होगी है जनाब दो चंद। और इमरान खान साहब का और तैयब एर्दोगान साहब का ताल्लुक़ क्या है, पहले वो मैं वाज़े कर दूं, उसके बाद ख़त के मंदरजात आपके सामने रखूं और फिर आर्मी चीफ का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफ़ा तजारत में रिकॉर्ड कमी हुई है जनाब, रिकॉर्ड कमी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की के पाकिस्तान के क्या ताल्लुकात थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में, और इमरान खान और तैयब एर्दोगान साहब के दरमियान क्या ताल्लुकात हैं। जो अदाद व शुमार सामने आए हैं बड़ा इंकशाफ करते हैं वो। और पाकिस्तानी बरामदात में, तुर्की के लिए जो पाकिस्तानी बरामदात हैं, गुज़श्ता 2 माली सालों में, जब से ये चुंतख़ब हुकूमत PDM-1 PDM-2 की आई है सामने, 2 माली सालों में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई। और माली साल 2022-23 में पाकिस्तानी बरामदात 32 करोड़ 14 लाख डॉलर थी, 2023-24 में कम होकर 29 करोड़ 88 लाख डॉलर हो गई। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिरी माली साल था 2021-22, उसमें पाकिस्तानी बरामदात 36 करोड़ डॉलर से ज़ायद थी। यानी पहले 36 करोड़ डॉलर से कम होकर 32 करोड़ हुई, उसके बाद 29 करोड़ हुई। और आज शहबाज शरीफ की चुंतख़ब हुकूमत जो कि तुर्की के साथ ताल्लुकात के दावे करती है, वो जनाब उसके सामने है ये एदादो शुमार। इसी तरह से तुर्किया से जो दरामदात हैं उसमें भी कमी देखी गई। 2022-23 में दरामदात का हुजम 34 करोड़ 96 लाख डॉलर, 2023-24 में 24 करोड़ 40 लाख डॉलर, जबकि माली साल 2021-22 था जो इमरान खान का आखिरी, उसमें यह हुजम 51 करोड़ 78 लाख डॉलर था। यानी रिकॉर्ड कमी इसमें भी हुई। और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफ़ा तजारत में रिकॉर्ड कमी हुई है। और इस वक्त पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस फोरम से तैयब एर्दोगान साहब ने खिताब किया, अब शहबाज शरीफ साहब भी खिताब कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो तजारती मामलात हैं, जो बिजनेस फोरम है, उसमें ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। और इससे पहले ये इंतहाई हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं कि PTI के आखिरी माली साल में 2021-22 में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तजारत का हुजम 88 करोड़ 33 लाख डॉलर था, जो गुज़श्ता माली साल 2023-24 में कम होकर 54 करोड़ रह गया।
اور جو $5 ارب تک بڑھانے کا اتفاق کیا گیا تھا اس کا پاکستان اور ترکی کے درمیان عمران خان کے دور حکومت میں، اور اگر ہوتا تو کیونکہ تقریباً $1 ارب تک تو لے ہی گئے تھے اور اس کو $5 ارب تک بڑھانا تھا، لیکن اب گزشتہ مالی سال میں دونوں ممالک کی جو دو طرفہ تجارت ہے وہ $55 کروڑ سے بھی کم رہی ہے، یعنی اس سے آدھی ہو گئی ہے تقریباً جہاں تک عمران خان لے گئے تھے۔ تو یہ تو ہی جناب وہ صورتحال کہ پاکستان اور ترکی کہاں کھڑے ہیں۔ آج جب طیب اردگان صاحب پاکستان کے دورے پہ ہیں اس وقت یہ اعداد و شمار آئے ہیں سامنے، اور ایسے موقع پہ سامنے آئے ہیں جب بزنس فورم کی تقریب ہو رہی تھی، شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، آرمی چیف صاحب بھی موجود تھے، اور خان صاحب کے خط کا ذکر بھی آ گیا، یعنی کوئی تقریب اب عمران خان کے خط کے بغیر جو ہے وہ خالی نہیں ہے۔ اب ذرا مندرجات سمجھ لیجئے جو عمران خان نے خط لکھا، 6 نکات ہیں اہم ترین، اور سب سے پہلا عمران خان نے لکھا کہ جناب فوج بھی میری، ملک بھی میرا، لیکن خلیج دن بدن بڑھ رہی ہے۔ وجوہات 6 ہیں، وہ کیا ہیں؟ نوٹ کر لیں آپ کاغذ قلم لے کر، آگے آنے والے دنوں میں ضرورت پیش آنے والی ہے تمام چیزوں کی۔ عمران خان نے کہا فاصلہ جو پیدا ہوا فوج اور عوام کے درمیان، پہلی بڑی وجہ 2024 کے انتخابات میں تاریخی دھاندلی، عوامی مینڈیٹ کی سرعام چوری جس نے عوام کے غصے کو ابھارا، جس انداز میں ایجنسیاں پری پول دھاندلی اور نتائج کنٹرول کرنے کے لیے سیاسی انجینئرنگ میں ملوث رہیں، اس نے قوم کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچائی۔ صرف 17 نشستیں جیتنے والی پارٹی کو اقتدار دے کر اردلی حکومت مسلط کر دی گئی۔ دوسری بڑی وجہ 26ویں آئینی ترمیم، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی غرض سے ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کے خلاف پاکستانی عوام میں شدید نفرت ہے۔ میرے مقدمات پاکٹ ججز کے پاس لگانے کے لیے ناصر جاوید رانا نے فیصلے کو ملتوی کیا بار بار۔ کوڈ پیکنگ کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات من پسند ججز کے پاس لگا کر اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں۔ سب کا مقصد میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلے، انسانی حقوق کی پامالی اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی ہے تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو۔ تیسری بڑی وجہ پیکا کا کالا قانون ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پر پہلے ہی قبضہ کیا جا چکا، اب پیکا کی صورت میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے۔ اس سب کی وجہ سے پاکستان کا GSP+ سٹیٹس خطرے میں ہے۔ جی ہاں، تجارت کی بات بھی آ گئی۔ انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری IT انڈسٹری کو $1.72 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے، نوجوانوں کا کریئر تباہ ہو رہا ہے۔ یہ حقائق ہیں، اعداد و شمار ہیں، پھر آپ کے سامنے رد عمل رکھتے ہیں آرمی چیف صاحب کا بھی۔ چوتھی اہم وجہ ملک کی سب سے بڑی اور مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت پر ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ مسلسل جاری۔ ہمارے لیڈر اور کارکنان کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے 1 لاکھ سے زائد چھاپے مارے گئے، 1 لاکھ سے زائد، 20,000 سے زائد کارکنوں اور سپورٹرز کی گرفتاریاں کی گئیں، انہیں اغوا کیا گیا، لوگوں کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا، اور تحریک انصاف کو کچلنے کی غرض سے مسلسل انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے جس نے عوامی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ 5ویں وجہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی بدولت معیشت کا برا حال ہے جس نے عوام کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر اپنے سرمایہ سمیت تیزی سے بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ آج ایک تقریر کے اندر چیئرمین نیب نے بھی اس بات کا ذکر کیا، 20,000 سے زائد خاندان پتہ نہیں کروڑوں جو ہے وہ روپے، اربوں روپے لے کر باہر انہوں نے شفٹ کر دیے شہریت حاصل کرنے کے لیے۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسی بھی ملک میں قانون کی حکمرانی اور عدل کے بغیر سرمایہ کاری ممکن نہیں ہوتی۔ جہاں دہشت گردی کا خوف ہو، کوئی سرمایہ کار سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سرمایہ کاری صرف تب آتی ہے جب ملک میں عوامی امنگوں کی ترجمان حکومت قائم ہو، اس کے علاوہ سب کلیے بیکار ہیں۔ چھٹی اور سب سے بڑی وجہ تمام اداروں کا، عمران خان نے تمام اداروں کا نام لیا ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ پاکستانی عدلیہ ہو، چاہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کے ادارے ہوں، فوج ہو، پولیس ہو، خفیہ ایجنسیز ہوں، تمام کے متعلق عمران خان نے کہا کہ اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انتقام کی غرض سے تحریک انصاف کو کچلنے کا کام انہوں نے کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ میجر کرنل سطح کے افراد کی جانب سے عدالتی احکامات کی دھجیاں بکھیرنے کا سلسلہ جاری ہے، عدلیہ کے فیصلوں کو جوتوں کی نوک پر رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ
وجہ سے پوری فوج پر نزلہ گر رہا ہے، اور چند دن پہلے ATC کے جج نے عدالت میں میری اہلیہ کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا، اس کے باوجود کہ وہ آنا چاہتی تھیں کسی نادیدہ قوت نے اس معاملے کو سبوٹیج کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ بحیثیت سابق وزیر اعظم میرا کام اس قوم کی بہتری کے لیے ان مسائل کی نشاندہی کرنا ہے جس کی وجہ سے فوج مسلسل بدنامی کا شکار ہو رہی ہے۔ میری پالیسی پہلے دن سے ایک ہی ہے، یعنی فوج بھی میری اور ملک بھی میرا۔ ملکی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان کی خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا۔ واپسی اسی وقت ہی ہو سکتی ہے جب آپ کسی اور جگہ انٹر ہوئے ہوں، اور عمران خان صاحب نے اس انٹری کے تمام تر ثبوت سامنے رکھے ہیں۔ عمران خان نے کہا سیاست سے خود کو علیحدہ کریں، اپنی آئین کے اندر جو معین کردہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ پوری کریں، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، کوئی اور نہیں کر سکتا، ورنہ یہی بڑھتی ہوئی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح میں بہت بڑی فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ ایک دبنگ انداز میں ایک قومی سطح کے لیڈر نے، ایک نیشنلسٹ نے، پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما نے، پوری دنیا میں کریڈیبلٹی رکھنے والے پاکستان کے اول درجے کے رہنما نے، اولین رہنما نے کیا ہی خوبصورت انداز میں یہ نکات رکھے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے۔ آپ نے ہر صورت اس کے اوپر کمنٹ کرنا ہے، ہر صورت رائے دینی ہے، کیونکہ آپ تک عمران خان کا پیغام پہنچنے سے روکنے کے لیے فائر وال انسٹال ہے، انٹرنیٹ سلو ہے، سوشل میڈیا ایپس بند کر دی جاتی ہیں، VPN پر پابندی ہے۔ عمران خان اپنے اس خط کے اندر بھی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں اربوں ڈالر کا نقصان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر یہ تمام تر کام کیے جا رہے ہیں، اور آپ نے عمران خان کا بیانیہ اگر آگے بڑھانا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ہر صورت کیجئے، تبھی آپ کا موقف عمران خان تک اور پاکستان تحریک انصاف تک پہنچ پائے گا۔ جناب اب آپ کو لے کر چلتے ہیں آرمی چیف صاحب کے رد عمل کی جانب، جو کہ اس اہم ترین تقریب کے اندر آیا جناب سامنے، جو کہ ہو تو رہی تھی طیب اردگان صاحب کے اعزاز میں۔ آرمی چیف صاحب بھی یہاں پر جو ہے وہ موجود تھے، یہاں پر جناب جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے، اور وہاں جناب ظہرانے کا وقت ہو گیا، کھانے کا وقت آیا، تو پھر اس جیسے کہ کل پرسوں جو ہے وہ صحافیوں نے چیف جسٹس صاحب سے پوچھا، آج بھی جناب اسی قسم کا معاملہ ہوا، پوچھا گیا، اور جب پوچھا گیا تو پھر اس کا ایک جواب آیا اور کہا گیا کہ یہ جناب آرمی چیف صاحب کی غیر رسمی گفتگو ہے۔ جی ہاں، غیر رسمی گفتگو آرمی چیف صاحب کی تمام تر ٹی وی چینلز نے ہے وہ چلائی، اور یہ غیر رسمی گفتگو اس وقت ہوئی، اس خط کا اس وقت ذکر آیا کہ جب صرف 24 گھنٹے پہلے انتہائی غیر معمولی طور پر IMF کے وفد نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی، جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے جو کئی سیاستدان ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے، اپنی نوعیت کا دنیا بھر کے اندر غیر معمولی واقعہ ہے کہ کسی ملک کا چیف جسٹس جو ہے وہ IMF کے وفد سے ملاقات کرے۔ اور اس کے بعد وہاں پھر چیف جسٹس صاحب نے تصدیق کی کہ انہیں عمران خان کا خط ملا ہے، عمران خان کے خط کے ساتھ کچھ ثبوت بھی تھے۔ اب یہ معاملہ حیران کن ہے کہ چند دن پہلے سیکیورٹی ذرائع سے جو رد عمل آیا تھا، اس رد عمل میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کا خط نہیں ملا، اور اگر عمران خان کا خط ملا بھی تو اسے پڑھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے۔ آج کا جو رد عمل ہے آرمی چیف صاحب کا، وہ باقاعدہ طور پر پہلا آفیشیل رد عمل جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلے یہ رد عمل سیکیورٹی ذرائع سے آیا تھا۔ تو جب آرمی چیف صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا۔ جی ہاں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ خط کی باتیں سب چالیں ہیں، یعنی کہ یہ ایک چال ہے آرمی چیف صاحب کو خط لکھنا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے خط ملا بھی تو میں اس خط کو نہیں پڑھوں گا، بلکہ میں یہ خط وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا جب ہم نے رد عمل اس کے اوپر جاننے کی کوشش کی تو پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ ایک کھلا خط تھا، اور یہ خط بھجوایا بھی گیا، اور جس طرح یہ خط چیف جسٹس صاحب کو ملا ہے بالکل اسی طرح یہ خط جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کو بھی مل جانا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس صاحب اگر اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہاں یہ خط پہنچا ہو، یہاں یہ خط نہ پہنچا ہو؟ بہرحال اس کے باوجود یہ کھلا خط تھا، یہ میڈیا کو جاری کر دیا گیا ہے، پورے میڈیا کے اوپر یہ چلا ہے، ایکس کے اوپر شیئر کیا گیا، پاکستانی عوام نے بھی اسے پڑھ لکھ دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام تر ذرائع سے یقیناً پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تک بھی یہ خط جو ہے وہ
پہنچا ہوگا، اور اس خط کے لکھنے کی وجوہات عمران خان خود بیان کر چکے ہیں کہ کیونکہ کسی جگہ سے کوئی انصاف نہیں مل رہا، نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، نہ ہی پارلیمان سے، تو یہ جو ہائبرڈ نظام ہے اس کے پیچھے یقینی طور پہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس لیے انہیں خط لکھا گیا۔ آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ملک میں ترقی ہو رہی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، اور ابھی پاکستان مزید آگے بڑھے گا، پاکستان کے اندر ابھی مزید ترقی ہوگی۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کے خط کو دیکھا جائے، جو ثبوت عمران خان صاحب نے اپنے خط کے اندر رکھے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی گروتھ کے حوالے سے ہوں، اکنامک گروتھ کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے برین ڈرین یا یہاں سے سرمایہ باہر جانے کے حوالے سے ہوں، جس کی تصدیق نیب بھی کر رہا ہے، چاہے وہ آئی ٹی انڈسٹری جو کہ اس وقت کنٹینٹ کی دنیا، ڈیجیٹل کی دنیا سب سے بڑی ہے، گڈز اینڈ سروسز سے کہیں زیادہ امپارٹنٹ ڈیجیٹل اکانومی ہے، اس حوالے سے بھی عمران خان نے ثبوت پیش کیے، تو پھر یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف یہ سوالات تو پھر اٹھائے گی کہ یہ جناب جو عمران خان کی خط کو چال قرار دیا جا رہا ہے، یہ جو آرمی چیف صاحب انکشاف کر رہے ہیں کہ خط انہیں نہیں ملا، اگر ملا بھی تو وہ نہیں پڑھیں گے، اور یہ جو وہ انکشاف کر رہے ہیں کہ پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ متفق نظر نہیں آتی۔ تو یہ تھی جناب آج کی تازہ تین اور بڑی ڈیولپمنٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔